अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सिटी एफएम में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज और हफ्ते का आगाज़ हो चुका है। नया हफ्ता है और नए हफ्ते के साथ हफ्ते का पहला दिन, और पहले दिन में अगर आपका स्टार्ट अच्छा होता है तो पूरे हफ्ता जो है आपका बेहतरीन गुजर जाता है। और स्टार्ट के लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को जो है सुबह सुबह जो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है वो बाहर घर से लोग जाते हैं काम काज के लिए, तो बाहर जब भी निकलते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी साथ लेकर निकलें, क्योंकि अपने मूड को और अपने आप का ख्याल हमने खुद ही रखना है। कोई दूसरा जो है वो इसके लिए एफर्ट नहीं करता है। तो कोशिश करें कि पहले अपनी ज़ात को अगर आप खुश रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, तभी आप दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। अपने इर्द गिर्द जो है वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाएं और कोशिश करें कि जो हम छोटी छोटी बातों पे जो है वो जज्बाती हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं ना, उस गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखें। और अपनी ज़ात के साथ अगर कुछ कहीं पे किसी से कुछ गलती हो जाती है तो उससे दरगुजर करके उसे इग्नोर करें, उसे जो है नज़रअंदाज करके आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहिए। और जो है इससे क्या होता है कि छोटे छोटे गेस्चर्स जो होते हैं उससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। एक दूसरे का ख्याल अगर आप करते हैं तो उसे एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समटाइम हम देखते हैं कि हम जो है ख़वातीन तो बड़ी चीज़ों को लेकर एक्सप्रेसिव होते हैं, लेकिन मर्द हज़रात थोड़ा सा इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। तो चीज़ों को लेकर थोड़ा एक्सप्रेसिव होना चाहिए। उससे क्या होता है कि उससे माहौल एक जो है वो बड़ा बेहतरीन हो जाता है। साथ में आप बता पाते हो कि आप सामने वाले का कितनी फिक्र करते हो, उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हो, उसके लिए आपके क्या जज्बात हैं। और ये सब वो चीज़ें हैं, ये वो गेस्चर्स हैं जो आपकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। हमारी ज़िंदगी को इस तरह के गेस्चर तो खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन मूड के अच्छा होने में और ज़िंदगी का मज़ीद हसीन होने में मौसम का भी काफ़ी जो है वो हाथ होता है। तो आज शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा है ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद का जो मौसम है, आए रोज़ हम देखते हैं कि शहर में गर्मी तो एकदम से हो जाती है, लेकिन फिर एकदम से जो है वो सर्द हवाएं, ठंडी ठंडी तेज़ हवाएं चलती हैं और फिर जो है वो मौसम नॉर्मल हो जाता है। आज के टेम्परेचर की अगर बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका मतलब ये है कि पूरा दिन जो है वो सुहाना भी गुजरेगा। थोड़ा धूप भी आपको दिखाई देगी, साथ ही साथ मौसम भी दिखाई देगा और शाम के औकात में जो है वो तेज़ हवाएं जो है वो भी चलती हुई हमें शहर में महसूस भी होंगी। वैसे भी जब भी ठंडी हवा आपको छूती है और आपको एक जो है वो इंटरनली जो प्लेजर मिलता है ना, वो बड़ा कमाल का होता है। मुझे तो हमेशा से जब भी समर्स की जो ठंडी हवाएं होती हैं ना, वो एकदम से आपका मूड चेंज कर देती हैं। आप कितने भी स्ट्रेस में हो, कितना भी काम से आप थके हुए हो, लेकिन जैसे ही आप अच्छी और खुली फिजा में जाते हैं, साथ ही साथ जो है आपका मूड जो है वो बेहतरीन हो जाता है। तो कोशिश करें कि गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकल के जो इतनी ज़्यादा आलूदगी और पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है ना, उससे भी कंट्रोल अगर हम करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें और अपनी जो है गैर ज़रूरी व्हीकल्स के इस्तेमाल को थोड़ा कंट्रोल करें, ताकि हमारी फ़िज़ा जो है वो साफ़ सुथरी रह सके। फ़िज़ा साफ़ सुथरी रहेगी और माहौल जो है वो साफ़ रहेगा तो टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहेगा। और जैसे जैसे समर्स आ रही हैं तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब पानी का इस्तेमाल जो है मुनासिब मिकदार में करें, साथ ही खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ आपका जो होता है एक ख़वातीन की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने घर का पूरा बजट मैनेज करना होता है। पहले हम देखते थे कि हर जो आम शहरी है अगर वो महीने में नहीं मतलब मुश्किल हो जाता था ना कि आप महीने में मटन बनाओ या बीफ बनाओ, लेकिन लोगों के लिए ये बड़ी आसानी थी कि आप वीकली जो है वो दिन में वीकली एक बार जो है वो चिकन का इस्तेमाल कर लेते थे। तो वो डिफरेंट तरह की आप रेसिपीज उससे बनाते थे और आपके घर वाले बच्चों को चिकन बड़ा पसंद होता है। लेकिन फिर हमने देखा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के लिए आम शहरियों की पहुंच से जो है वो चिकन भी दूर होता जा रहा है। चिकन के रेट में जो है वो मुसलसल कमी वाकई होती हमें दिखाई दे रही है। 595 रुपए से 565 इसकी कीमत जो है वो हो गई है, लेकिन 565 भी इतनी ज्यादा है कि आम शहरियों की पहुंच से चिकन जो है वो दूर होता जा रहा है। कमी के बावजूद जो है वो चिकन आम घर में नहीं जो है वो पकता और चिकन की जो कीमतें हैं उसके बढ़ने की क्या वजूहात थी और अब कम हो रहा है, लेकिन फिर भी आम शहरियों की पहुंच से दूर है। तो शहरियों के क्या मसाइल हैं, इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, मोहम्मद अली नारू और अरसलान दुरानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अरसलान, हम देख रहे हैं कि चिकन की जो है वो मुसलसल कीमतें कम तो हो रही हैं, लेकिन अभी भी जो है वो कीमत इतनी ज़्यादा है कि आम शहरियों की पहुंच से दूर है। इसके पीछे की क्या वजह है?
دیکھیں قیمتیں جو بڑھ رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ سویابین کی جو کاشت ہے وہ ایک دفعہ ویسی نہیں ہوئی تھی جتنی ضرورت تھی، جتنی جو پولٹری مالکان ان کو فیڈ چاہیے تھی اس انڈسٹری کے لیے وہ اتنی نہیں تھی، پھر ان کو امپورٹ کرنی پڑی، تو اس پر ظاہر سی بات ہے ٹیکس ہے، ڈیوٹی ہے، تو اس وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا. لیکن ابھی اس کا دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے، دوبارہ سے ملنا شروع ہوا، جس کی وجہ سے قیمتیں کچھ نیچے آئی ہیں. لیکن کیوں نہ ہم اس کی کاشت کو جو زرعی تحقیقاتی ادارہ ہے ایوب ریسرچ سینٹر، وہاں پر اس کی پر باقاعدہ بات بھی ہو رہی ہے کہ کیوں نہ ہم اس میں خود کفیل ہو جائیں، اور خود جب آپ ایک چیز پروڈکٹ بناتے ہیں، جب آپ چکن کی پروڈکشن کرتے ہیں تو وہاں پر اس کو جو فیڈ چاہیے ہوتی ہے اس میں اگر آپ خود کفیل ہوں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے پرائسز نیچے آئیں گے. اب جتنی پرائسز زیادہ ہو گئی، اسی 700 ابو تک ریٹ گیا چکن کا فی کلو جو ہے، تو یہ بہت زیادہ قیمت تھی. ابھی بھی جو 565 آپ بتا رہی ہیں یہ کوئی زیادہ کم قیمت نہیں ہے، زیادہ قیمت ہے. اٹ شوڈ بی راؤنڈ اباؤٹ 300. لیکن وہ 595 سے دیکھنے میں کم ہے نا، کمپیریٹیولی بہت اچھا ہے. مطلب 610 اور پھر 700 اور اب 565، یہ فرق تو ہے، اس کا کچھ نہ کچھ فرق تو پڑے گا. اب جب چکن کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا جو دار و مدار ہے وہ صرف چکن پر نہیں رہتا، باقی جو دیگر چیزیں اب جو اس میں مختلف ریسٹورینٹس میں اگر جائیں تو مختلف چیزیں بنتی ہیں، کوئی ایک ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز بنتی ہے. فاسٹ فوڈ ہے، اس کے علاوہ باربیکیو ہے، پھر آپ اگر زیادہ آپ کو پسند ہے تو پھر دیسی بہت سارے کھانے ہیں جو کہ چکن سے ریلیٹ کرتے ہیں. یہ صرف یہ نہیں کہ گھر میں ہم نے ہانڈی بنا لی، لوگ باہر بھی آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، ان کی پرائسنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ایک پورا ایک مہنگائی کا ایک طوفان تھا جو ابھی کچھ تھمنے لگا ہے. تھوڑی تھوڑی چیزیں نیچے آ رہی ہیں مزید. ابھی ویسے بھی اگر ہم پچھلے مہینے کی بات کریں تو 1.1% جو شرح ہے وہ کم ہوئی ہے مہنگائی کی. اگر اسی طرح سے جاری رہے اور جتنی بڑھتی ہے اس حساب سے کم تو نہیں ہو رہی، لیکن تھوڑا ریلیف اگر ملنا شروع ہو جائے تو میں بھی آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں مزید کمی ہو. لیکن جیسے اب آپ نے بتایا کہ 565 روپے چکن کی قیمت ابھی بھی ہے، تو یہ کوئی کم قیمت تو نہیں ہے، یہ تو زیادہ ہے. اور اگر فیڈ کی پروڈکشن ہم خود کرنا شروع ہو جائیں یا ہم امپورٹ جہاں سے کر رہے ہیں ہمیں سستی ملنی شروع ہو جائے تو مزید قیمتیں کم ہوگی. پھر یہ ہے کہ اب یہاں پر کچھ جو مافیا ہے اس کا بھی رول رہتا ہے ہمیشہ سے، جو پولٹری فارم سے لے کر چکن سینٹر تک جب پہنچتا ہے تو اس میں ایک دو کردار ایسے آتے ہیں جو قیمتوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. تو ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کرانا بھی یقینی بنانا چاہیے، جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہے یا اس کو ڈائریکٹلی دیکھنے والے ادارے ان کو چاہیے، اور پھر جا کے قیمتیں مستحکم رہ سکتی ہیں. یہ نہیں کہ اب خود ساختہ آپ قیمتیں بڑھا دیں. اب جیسے سرکاری ریٹ ابھی آپ نے بتایا کہ 565 ہے، لیکن ابھی بھی کچھ جگہیں ایسی ہوگی جہاں پر یہ 565 کی بجائے 570 میں مل رہا ہوگا یا 580 کے راؤنڈ اباؤٹ مل رہا ہوگا. چیزوں کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے ریٹ لسٹ آتی ہے شہری جو ہے وہ شہریوں کے فائدے کے لیے. لیکن پھر بھی علی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریٹ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہے. عام شہری کے گھر میں چکن بنانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ ظاہری بات ہے کہ مٹن کی والے بیف کی لوگ سوچتے بھی نہیں تھے کہ چلو ٹھیک ہے نہیں پہنچ میں آتا ہے، لیکن اب چکن بھی جو کہ ہر گھر میں عام پکایا جاتا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ گھر میں کسی بھی طرح کے حالات ہوں، آپ کے مہمان بھی آنے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کا ماحول بھی ہوتا ہے، کچھ ایونٹس بھی آتے ہیں، تو لوگوں کے لیے اگر اس طرح کے اتنی مہنگی دام ملے گا، کہنے کو تو بظاہر کمی واقعہ ہوئی ہے قیمت میں، لیکن ابھی بھی 565 جو ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی عام گھر جو ہے اسے افورڈ کر سکے گا. زینت، چکن کی قیمتوں کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے تو چکن کی اہمیت ہے جو ہے وہ کسی سے بھی ڈھکی چکی نہیں ہے. ایک سستا پروٹین جو ہر گھر کی ضرورت ہے، اور ہر گھر میں کم و بیش ہمیں ایسے افراد مل جاتے ہیں جن کو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے مٹن نہیں کھانا یا میں نے بیف نہیں کھانا، تو چکن ایک متفقہ گوشت ہے جس پر سب راضی ہو جاتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے یہ بنا لیں کھا لیتے ہیں. اچھا، اب اس کی قیمتوں کی بات کر لیں تو اس کی قیمتوں میں بے پناہ زیادتی کا جو عمل شروع ہوا وہ رمضان کے اوائل میں شروع ہوا، جب قیمتیں کم و بیش 550 سے شروع ہو کر اور رمضان کے آخر تک 700 روپے تک گئی ہیں. اگر سرکاری قیمت کی بات کر لیں تو رمضان کا جو آخری ہفتہ تھا وہ 699 روپے میں ہے جو اس نے نکال لینا ہے اور اس گاہک کو اس نے بیچنا ہے. تو 750 روپے تک جو چکن کی قیمت ہے اس میں تواتر کے ساتھ اضافہ ہوا اور وہ قیمتیں بڑھتی چلی گئیں. اور اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ عید کے ایام میں بھی جو عام آدمی ہے یا جو کہہ لیں کہ مہنگائی کے پسا ہوا طبقہ ہے وہ چکن کو اس طرح سے استعمال نہیں کر پایا جس طرح سے اس نے سوچا ہوگا، چونکہ قیمت جو چکن کی تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی. ایک وقت آیا کہ جب بیف سستا تھا اور چکن بیف سے بھی مہنگا ہو گیا. اب اس کی جب یہ ایشو بنا تو مسئلہ یہ آتا ہے جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی چین متاثر ہوتی ہے. جب ہم زیادہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے یا کم مل رہا ہوتا ہے یا کم بن رہا ہوتا ہے تو زیادہ چاہیے ہوتا ہے. رمضان المبارک میں چکن کی اشد ضرورت تھی، ڈیمانڈ زیادہ تھی
اور اس کی پیداوار کم تھی تو اس کی قیمتوں میں ہم نے بے تحاشا اضافہ دیکھا. جیسے ارسلان نے بات کی مڈل مین کی, جب پولٹری فارم سے چکن نکلتا ہے تو اس کی قیمتیں ایک نارمل ہوتی ہیں, لیکن جو سپلائر ہوتا ہے ہمارا, جو مڈل مین ہے, وہ منافع خوری کے چکر میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ دکان تک آتے آتے چکن کی قیمتیں ڈبل ہو جاتی ہیں. اب جب یہ قیمتیں نیچے آ رہی ہیں تو ظاہری بات ہے اس کا سب سے بڑا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے. رمضان میں چکن کی ڈیمانڈ زیادہ تھی, عید کے ایام میں چکن کی جو ڈیمانڈ تھی وہ زیادہ تھی. اب تواتر کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 700 سے قیمتیں نیچے آتی جا رہی ہیں. گزشتہ ہفتے 650 پہنچی, ان دنوں میں 602 روپے پہ آئیں, پھر بعد میں آج کی بات کر لیں 602 سے 595 پر آئیں, اور آج کا جو تازہ ریٹ ہے وہ 565 روپے فی کلو ہے. لیکن اب سوال جو آپ نے کیا وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 565 روپے عام آدمی کی پہنچ میں ہیں؟ ایک ایسا گھرانہ جہاں پر لوگ پیشہ ور مزدور ہیں, جہاں پر ملازمت پیشہ افراد نہیں ہیں, یا جن کا وہ افراد ہیں جنہوں نے کمانا ہے اور کھانا ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ افراد ہیں, تو وہاں پر آج بھی یہ قیمت بہت زیادہ ہے. اور 565 کا مطلب یہی نہیں ہے کہ یہ 565 میں ہی فروخت ہوگا. ابھی ہم اگر جائیں گے سروے کرنے کے لیے, یہ پاس کی ہی کچھ دکانات پر چلا جائیں اور وہاں پر دیکھ لیں تو پتہ چلے گا یہ 600 روپے کا کہیں پہ فروخت ہو رہا ہے, کہیں پہ 580 کا فروخت ہو رہا ہے, کہیں پہ 590 کا فروخت ہو رہا ہے. اب آگے جا کے مسئلہ کیا آئے گا؟ جو چوزا ہوتا ہے اس کا, جہاں سے پیداوار شروع ہوتی ہے, وہ گزشتہ دنوں میں اس کی کچھ مہینے قبل اس کی قیمت 7 سے 8 روپے تھی. جبکہ پولٹری فارم میں جاتا تھا وہ تیار ہوتا تھا, اس کے جو ایام تھے تیاری کے وہ 40 دن تھے. اب کیا ہوا ہے, جب وہ پولٹری فارم سے اب جو چوزا میسر آ رہا ہے, جو آپ کی مرغی برائلر مرغی ہے, اس کی نارملی اس کا ویٹ ہوتا تھا 2.5 to 3 kg. یہ اس کا ویٹ ہوتا تھا, نکلتا تھا جب وہ 40 دن کے بعد. اب جبکہ ڈیمانڈ کم ہوئی ہے اور جو پولٹری فارمز ہیں انہوں نے چوزا جلدی نکالنا شروع کر دیا ہے, وہ 40 دن کا پیریڈ پورا نہیں کر رہا, وہ پیریڈ ہے 30 دن کا. تو 30 دن سے مراد یہ ہے کہ ابھی جو چوزا میسر ہے یہاں پر مارکیٹ میں ہمیں جو برائلر کھانے کو مل رہا ہے, اس کا زیادہ سے زیادہ جو ویٹ ہے وہ 1.5 kg ہے, وہ زیادہ نہیں ہے. اب جب یہی سطح رہے گی تو کیا ہوگا کہ پہلے پھر ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا اور پھر سے مصنوعی سطح پر ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا اور قیمتیں بڑھ جائیں گی. اب جو چوزا ہے اس کی قیمت جو پولٹری فارم میں ہے وہ 270 سے 290 روپے پہ چلی گئی ہے, جو 7 روپے والا چوزا ہے. اور یہ چوزا وہ ہے جو کہ بسا اوقات فری بھی وہ اس کو اٹھوا دیتے تھے کہ یار لے جو میرے پاس اضافی پڑا ہوا ہے, اس کی کر لو جو کرنا ہے. تو وہاں پر اب یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو چین ہے اس کو مستحکم رکھنا چاہیے. اگر یہ مستحکم رہے کہ جناب ہمیں اتنا اس وقت چاہیے, اتنا اس وقت نہیں چاہیے, میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گی, کیونکہ سپلائی اور ڈیمانڈ کی جو چین ہے واقعی وہاں سے جو ایک مصنوعی مہنگائی کا طوفان شروع ہوتا ہے وہ عام شہری کی زندگی کو اور اس کے جتنے بھی مسائل اس میں اضافہ کر دیتا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے وقت چھوٹی سی بریک کا. ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور جو ہے وہ چکن کی قیمتیں آسمان سے ابھی بھی باتیں کر رہی ہیں. کہنے کو تو بظاہر جو ہے مہنگائی تھوڑی کنٹرول ہو رہی ہے, لیکن ابھی بھی جو ہے وہ اشیاء کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ عام شہریوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. اور جس طرح سے ہم ارسلان پہلے بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے حوالے سے, تو یہ جو مڈل مین ہے, یہ جو ڈیلر حضرات ایکسپورٹرز ہیں, ان کے اوپر کسی طرح کا جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. حکومت کی طرف سے کسی طرح کے لیگل ایکشن لیا جانا چاہیے تاکہ جتنی بھی مصنوعی مہنگائی کی ہم بات کرتے ہیں اسے ایٹ لیسٹ کنٹرول کیا جائے اور اشیاء جو ہے عام روٹین کی وہ عام شہریوں کی پہنچ میں ہوں. دیکھیں, طلب اور رسد کا ہمیشہ فرق رہتا ہے. یہ ایک چین ہے جو کہ بنی رہتی ہے, لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ خود ساختہ جو سپلائی ہے اس کو ڈیمیج کیا جاتا ہے, اس ڈیمانڈ کو بہتر کرنے کے لیے سپلائی کم کی جاتی ہے تاکہ ڈیمانڈ بڑھے, ریٹس بڑھائے جائیں. تو یہ ہوتا ہے موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. جب آپ خود دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ جو ایونٹس ہوتے ہیں, جیسے عید آ گئی, اب عید الفطر ہے اور رمضان ہے, رمضان میں یا عید پر ہی کیوں یہ سپلائی متاثر ہوتی ہے؟ اس سے پہلے کیوں ڈیمانڈ بڑھ گئی, سپلائی متاثر کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ رمضان میں سپلائی بڑھنی ہے. میں ایک پولٹری فارم کا مالک ہوں, میں کب چاہوں گا کہ یار میری سپلائی کم ہو؟ میں تو چاہوں گا ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ میری چیزیں بکے, میرے پاس پیسہ ہے. تو میں یہ کیوں سپلائی جو ہے متاثر کروں گا؟ میں تبھی کروں گا جب مجھے پتہ ہوگا کہ ہاں میری کم چیز زیادہ پیسوں میں بکے گی. تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ میں اس کی کیا کرتا ہوں, سپلائی کو روک دیتا ہوں, کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے, کوئی فیڈ کا بہانہ لگا دیتا ہوں, کوئی سویابین کا بہانہ لگا دیتا ہوں, وٹ ایور
لگا کے تو سپلائی کو متاثر کیا. پھر ظاہر سی بات ہے ان دنوں میں طلب بڑھ جاتی ہے. جب طلب بڑھتی ہے تو پھر لوگوں نے خود چیز خریدنی تو ہے, چاہے وہ جس مرضی قیمت پر دیں, پھر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں لوگوں کی اس مجبوری کا اور قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. ایک طلب و رسد میں فرق ضرور ہوتا ہے, جیسے ابھی نارو بات کر رہا تھا, لیکن وہ کبھی کبھی خود ساختہ بھی ہوتا ہے, اس کو بنایا جاتا ہے. اور یہ جتنے بھی بزنس کریٹرز ہیں ان چکن کو لے کر یہ کرتے ہیں ایسے, ان کا یہ کام ہے, یہ موسٹلی اس طرح کے ایونٹس پر ایسا کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کمائی کی جا سکے. یہ صرف ایک چکن تک محدود نہیں, باقی چیزوں میں یہی ہوتا ہے کہ طلب جیسے کہ ابھی بڑی عید بھی آئے گی تب قربانی کا سلسلہ شروع ہوگا, تو کیونکہ ساری کہہ رہے کہ ہاں اس میں مسالہ جات آ جائیں گے, ٹماٹر پیاز, ہاں بالکل سی بات آ رہی تھی. تو یہ ابھی ٹماٹر اور پیاز جو ہے, ٹماٹر کی 70 روپے میں بھی پرائس اتنی ہے, اب یہ 300, 350, 400 بالکل, کیونکہ ہر گھر کی ضرورت ہوگا. ان کی قیمتوں میں ایسے اضافہ, مطلب ایسا کون سا آپ کو نہیں پتا, مجھے مطلب ایک عام بندے کو یہ پتا ہے کہ یار عید پر, بڑی عید پر ان چیزوں کی طلب میں اضافہ ہوگا, ان کی سپلائی ہمیں زیادہ چاہیے, تو ہم کیوں, اگر ہم نے باہر سے منگوانا ہے, ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں ہے کہ ہم اس کو خود, ہماری پیداوار اتنی نہیں ہے تو ہم باہر سے منگواتے ہیں. فار ایگزامپل ایک مثال کے طور پر, ایسی بات نہیں ہے, اس ملک میں بہت سارا اسٹاک میں پڑے ہوتی ہیں چیزیں, انہوں نے ابھی سے لگانا شروع کر دی ہے. یہ ابھی سے ہی آپ دیکھیں, جیسے جیسے عید قریب آئے گی ویسی ویسی سپلائی جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جائے گی, سپلائی کم ہو جائے گی اور طلب بڑھتی جائے گی, کیونکہ چیزوں کی ضرورت پڑے گی. تب پھر پرائسز جو ہیں وہ اچھا پرائس پھر بھی وہ مل رہی ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیز پیچھے اسٹورز میں پڑی ہوتی ہے. اب یہی عید جب گزرے گی اس کے بعد وہی سیم چیزیں انہوں نے نکال کے مارکیٹ میں لانی اور کم قیمتیں کر کے وہ بھی بیچنی ہے. مطلب انہوں نے جو اپنی ایکچوئل کاسٹ ہے وہ تو نکال لی ہے, اب وہ جو انہوں نے ذخیرہ اندوزی کر کے رکھی ہوتی ہیں پیچھے اسٹوریج میں یا اسٹور میں, وہ بعد میں لے کر آئیں گے اور اس سے بھی کمائی کریں گے. تو یہ سب کا سب جو ہے نا, یہ اوپر بیٹھے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے ان چیزوں کا کہ یہ ایسے ہوتا ہے, لیکن وہ خود اس چیز کا حصہ ہیں, ان کو خود اس کا بینیفٹ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ضرور جاتا ہے. تو یہ ظاہر سی بات ہے, یہ تو وہی بات ہوگی کہ اگر گھر کا سربراہ ہی جو ہے وہ ان تمام چیزوں میں ملوث ہے, وہ ان تمام چیزوں میں انوالو ہے, تو علی کیسے پھر پاسبل ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی عوام کو جو ہے وہ ریلیف دے پائیں گے, ان کی جو مسائل ہیں ان کو حل کر پائیں گے. جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ایک بات کر رہے ہیں, ٹی وی کے سامنے دیکھنے والے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو سب کو پتا ہے کہ جو ہے وہ سٹاک بھی ہوتی ہیں, چیزیں سٹور بھی کی جاتی ہیں, پھر انہیں مہنگے داموں بیچا بھی جاتا ہے, پھر ایک دم سے جو ہے جیسے ہی وہ وقت گزر جاتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہی چیزوں کی قیمتیں جو ہیں پھر آسمان سے زمین پر آ کے گرتی ہیں. تو یہ تمام سلسلہ, یہ تمام چین کبھی کہیں ٹوٹے گی؟ زینت دیکھیں, جو تو چیز حقیقت میں مبنی ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ یا کمی وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے, اور وہ آہستگی کے ساتھ آتی ہے. ایسے یکدم سے چیزیں یکسر تبدیل نہیں ہوتے ریٹ. اب جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں 30 روپے 40 روپے ریٹ نیچے آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ جناب بے ساختہ اور خود ساختہ اضافہ تھا جس کی قیمت اب نیچے آئی دکھائی دیتی ہے. ورنہ جو وقت کے ساتھ ساتھ قیمتیں بڑھتی ہیں یا نیچے آتی ہیں تو ان کے ساتھ اس قدر بڑے پیمانے پہ کمی بیشی نہیں آتی ہے. پاکستان ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جہاں پر ہم ڈیلرز کے ساتھ مافیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ شوگر مافیا ہو, شوگر کین مافیا ہو, وہ چینی مافیا ہے, وہ چکن مافیا ہے, وہ دنیا میں مافیا کا کانسیپٹ الگ ہے, پاکستان میں اس کا کانسیپٹ بالکل الگ ہے. آخر ایسا کیوں کر کے ہوا, آخر یہ الفاظ ہمیں کیوں استعمال کرنا پڑے؟ کیونکہ یہاں پر جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ یکسر حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا, وہ خود ساختہ ہوتا ہے, اور اس میں چند ایک افراد کا نفع ہوتا ہے, بقیہ سب کا نقصان ہوتا ہے. اور ان افراد کو ہم کبھی بھی آج تک کٹہرے میں نہیں لا پائے اور ان کا نہ ہی ہم احتساب کر پائے کہ جناب آپ نے اپنے فائدے کے لیے اس قدر عوام کو نقصان پہنچایا ہے, لوگوں کو نقصان پہنچایا. بات کرتے ہیں تو زینت ہم کہتے ہیں کہ جناب معاشرہ ہمیشہ ذمہ دار ہونا چاہیے, معاشرے کے ہر فرد کو ذمہ دار ہونا چاہیے اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے, اور اس کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ کم از کم اپنی ذات سے تو رسپانس کرے, اپنی ذات پر تو آواز بلند کرے, کم از کم خود تو سامنے آئے کہ جناب یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ ایسا نہیں ہونی چاہیے. ایک ٹرم بڑی مشہور ہے پوری دنیا میں, بائیکاٹ. کبھی بھی مہذب معاشرے میں جب کوئی چیز وہ دیکھتے ہیں, یونیورسٹیز کی فیسز میں اضافہ ہوا, بائیکاٹ. ٹیکسز بڑھے, بائیکاٹ. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, بائیکاٹ. ٹرانسپورٹ کا کوئی ایشو ہے, بائیکاٹ. ہوتا کیا ہے کہ جب ایک سوسائٹی جو افراد کا مجموعہ ہے جس کو ہم اجتماع کہتے ہیں, جو افرادی قوت ہے وہ ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہے اور وہ حکومت کو, اس مافیا کو,
وہ متعلقہ افراد کو مجبور کر دیتی ہے کہ جو آپ نے یہ اضافہ کیا ہے یا دیا ہے یا جو بھی آپ نے اپنے ایکشنز کیے ہیں وہ فی الفور واپس لیے جائیں، وگرنہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ افرادی قوت سے بڑھ کر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ افرادی قوت جس کے سامنے آ جاتی ہے، جہاں پر کھڑی ہو جاتی ہے، وہاں پر کوئی آپ کی تجویزات نہیں چلتی، یا آپ کے کوئی معاملات نہیں چلتے، آپ کی کوئی بہت بڑی پالیسی نہیں چلتی ہے۔ افرادی قوت اپنے میں اندر میں پوری طاقت رکھتی ہے اور معنی رکھتی ہے۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہمارے آج بھی اجتماعیت نہیں پائی جاتی ہے۔ فرد ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں، اور آج بھی ہم تنے تنہا ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی قیمت بڑی ہے تو اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ارسلان کی ذات پر ہو رہا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ٹھیک ہوں، میں کھا رہا ہوں۔ اگر آگ لگی ہے تو وہ ساتھ والے گھر میں لگی ہے، میرے گھر تک نہیں پہنچے گی، وہ پہنچے گی۔ وہ اسے بائیک آؤٹ کیا گیا، اس کا بائیک آؤٹ کیا گیا چکن خریدنے کا۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو 700 کی قیمتیں جاری تھیں وہ 680 پر بھی ہے، وہ 3 سے 4 روز میں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ بائیک آؤٹ کریں گے، میں خود تب رپورٹ کر رہا تھا اس بائیک آؤٹ کو، تو میں دکانداروں کے پاس گیا، کئیوں نے کہا کہ جناب ہمارا صرف آرڈر جا رہا ہے شادیوں والا، جو ہمارے یہاں پھر جو افطار بوفے لگے ہوئے ہیں ان میں ہمارا آرڈر جا رہا ہے، عام شہری چکن نہیں خرید رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ 3-4 روز میں 10 سے 15 روپے چکن نیچے آ گیا۔ یعنی کہ ایفیکٹ اتنا کرتا ہے آپ کا سوشل بائیک آؤٹ کہ آپ نے 3 روزہ بائیک آؤٹ کیا، اور اس میں آپ سب نے نہیں کیا، کئیوں کو تو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا، سوشل میڈیا یوزر سب نہیں ہیں، تو جنہوں نے کیا اویئرنیس آئی لوگوں کو، وہ 10 سے 15 روپے نیچے آ گیا۔ اگر یہی سطح پر سب ایک سطح پر موجود ہوں اور وہ سوشل بائیک آؤٹ کی اہمیت ہو اور لوگوں کو بتایا کہ جناب یہ چیز ہم نے نہیں کھانی، چکن ہم 5 دن نہیں کھائیں گے، پروٹین ہمارے اندر نہیں جائے گا تو خدا نہ خواستہ ہم نے دنیا سے نہیں چلے جانا۔ بالکل ایسا، اور جو نان ویجیٹیرین ہے وہ بھی تو جی رہے ہیں، نان جو معاملات اللہ نے اتنا خوبصورت نظام بنایا ہے علی کہ آپ کو جو ہے نا وہ اس کے متبادل راستے مل جاتے ہیں۔ بائیک آؤٹ سے مسائل کا حل کتنا ممکن ہو سکے گا، اور آنے والے دنوں میں ظاہری بات ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر کسی کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایسی کمپینز چل رہی ہیں، تو ایسی کمپینز لانچ کرنا، بائیک آؤٹ کرنا، یہ کیا مسائل کا حل ہے، یا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام شہریوں کی پہنچ تک جو ہے وہ ضرورت کی اشیاء جو ہے وہ بآسانی پہنچائیں؟ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، اور بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عام شہری جو ہے وہ بھی حد پریشان ہے، اور اس مہنگائی کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، حکومت کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، اور کیا بائیک آؤٹ ان تمام چیزوں کا حل ہے یا نہیں؟ ارسلان، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائیک آؤٹ حل ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی دیر پا حل نہیں ہے، نہ یہ کوئی اس طرح کا کوئی چیز ہے کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ حل نکل آئے گا۔ حل جو ہے وہ تو نکالنا ہے حکومت نے، جب امپلیمنٹیشن ہوگی، جب قانون پر عمل درآمد کیا جائے گا تو پھر خود بخود چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں آئیں گی۔ بائیک آؤٹ یہ ہے کہ اگر بائیک آؤٹ کرنا ہے تو پھر پراپر بائیک آؤٹ کیا جائے، یہ نہیں کہ آپ کی رائے مختلف ہو، میری رائے مختلف ہو، محمد علی نارو کی رائے مختلف ہو۔ ہماری جب سوچ ایک جیسی ہوگی نا، جب سبھی بائیک آؤٹ کریں گے پھر ان کو ڈیمیج پہنچے گا، اور وہ ڈائریکٹ ڈیمیج پہنچے گا، اور وہ پھر کبھی اس طرح کی حرکت بعد میں نہیں کریں گے، کیونکہ یہ مطلب ابھی کیونکہ شروع ہے، اتنا پاکستان میں رجحان نہیں ہے بائیک آؤٹ کا، دوسرے ممالک میں ہے، پاکستان میں اتنا نہیں ہے، تو جب اس کو تقویت ملے گی اور یہ نیکسٹ لیول تک جائے گا پھر ہو سکتا ہے اس کا کوئی حل۔ ادروائز یہ 4 لوگوں کا بائیک آؤٹ سے 5 لوگوں کے بائیک آؤٹ سے ان کو اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ فرق تب پڑے گا جب یہ سب لوگ کریں گے، جب سب لوگ بائیک آؤٹ کریں گے تو پھر ان کا پڑا ہوا چکن جب کوئی خریدے گا ہی نہیں تو پھر اس کی قیمتیں وہ کہاں کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ یار تھوڑی 300 روپے میں لے جاؤ، 250 میں، 150 میں، فری میں بے شک لے جاؤ، لیکن یہ ہمارا پڑا خراب ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں۔ تو یہ نوبت تب آئے گی جب بائیک آؤٹ ہے وہ بڑے لیول پر ہوگا۔ یہ چھوٹے 10-15 لوگوں کا بائیک آؤٹ کرنا یا ایک حصے کا بائیک آؤٹ کرنا، اس کا چھوٹا فرق تو پڑے گا، لیکن بڑے لیول پر کوئی چینج نہیں آئے گا۔ پھر رہی امپلیمنٹیشن کی، قیمتوں پر عمل درآمد کروانے کی اور اس مافیا کو کنٹرول کرنے کی جو کہ صرف ایونٹس پر ہی قیمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اب پہلے سے پالیسی مرتب کی جائے کہ یار یہ جو ہے نا ہم نے سپلائی متاثر ہونے نہیں دینی، سپلائی کہیں بھی رکنے ہی نہیں دینی، جو مرضی ہو جائے، جتنی بھی یہ سب مسالہ جات ہیں جو کہ بڑی عید پر ضرورت ہوتی ہے، جو دوسرے مسالے جو ہیں جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، تو ہم نے ان کی چین متاثر ہونے نہیں دینا، ہم نے سپلائیز کی مسلسل چلتے رہنے دینا۔ تو پھر آپ سوچیں کہ قیمتیں بڑھیں گی؟ نہیں بڑھیں گی۔ لیکن اب کیا ہے، کوئی غور نہیں کر رہا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں بھی اس کا فائدہ ہونا ہے، اوپر بیٹھے لوگوں کو، گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ ہمیں بھی اس کا فائدہ ہونا ہے، کیونکہ ان کے سارے تو
یا تو رشتہ دار ہوں گے یا پھر ان کے دور کے جاننے والے ہوں گے جتنے بھی یہ ان سبزیوں سے یا ان چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو یہ ہر گورنمنٹ میں ایسا ہوا, یہ کوئی یہاں اب پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, پہلے والی گورنمنٹ میں یہ ہوا تو اس سے پہلے والی گورنمنٹ میں یہ ہوا. تو یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے, ویسے دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا. دوسرے ممالک میں ایسے ایونٹس پر قیمتیں کم ہوتی, کیا وہاں پر سپلائی نہیں ہوتی زیادہ, وہاں پر طلب نہیں بڑھتی؟ بڑھتی ہے نا طلب, جب ایونٹس اس طرح کے ہوتے ہیں تو طلب وہاں پر بھی بڑھتی ہے, لیکن وہاں قیمتیں کم ہوتی ہیں. یہاں الٹ سین چلتا ہے, یہاں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. کیوں بڑھتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے خود ساختہ قیمتیں بڑھانی ہوتی ہیں. اوپرلے لیول پر میں چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں انفیکٹ کہ اگر قانون پر عمل درآمد کرایا جائے اور ان کو صحیح طریقے سے سمجھایا جائے, جیسے بعض جگہوں پر بعض حکومتوں نے سمجھایا بھی ہے. اگر میں 2003, 2004, 2005 کی بات کروں, تب جب پرائز کنٹرول مجسٹریٹ تھے, انہوں نے بڑا کام کیا. تب ایک الگ حکومت تھی, ایک الگ سینیریو تھا, لیکن وہ جو سسٹم تھا وہ سسٹم بڑا کارآمد تھا. اگر اسی سسٹم کو ابھی بھی لے کر آیا جائے تو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں. لیکن مجھے یہ لگ نہیں رہا کہ اگر یہی ڈیموکریٹک سسٹم میں رہتے ہوئے یہ وہی لوگ بار بار آئیں گے, وہی لوگ اپنا چہرہ بار بار دکھائیں گے, تو یہ کوئی اتنا بڑا چینج نہیں آئے گا. ہاں کچھ ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں جو کہ اچھی ہوئی ہیں پنجاب میں. مریم صاحبہ جو وہ اچھا کام کر رہی ہیں, ہماری وزیر اعلیٰ ماشاءاللہ, اور جب وہ خود انوالو ہوں گی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, خود جا کر دیکھیں گی تو کچھ فرق پڑے گا. لیکن یہ فرق جو ہے یہ صرف ٹی وی پر نظر نہیں آنا چاہیے, یہ گراؤنڈ ریئلٹیز میں بھی نظر آنا چاہیے. پرائسز جو ہیں وہ کم ہونی چاہیے. اب اگلا ایونٹ جو ہے وہ عید ہے, بڑی عید ہے, تو بڑی عید سے پہلے یہ وہ چیز ہے ارسلان, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں جو ہے اگر 2 روپے کم ہو رہے ہیں, جیسے کہ پہلے بھی ہم بات کر رہے ہیں, تو دوسری جانب جو ہے وہ 4 روپے بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح سے چکن کی قیمتوں میں کمی تو واقعہ ہوئی ہے, لیکن عام شہریوں کی پہنچ سے دور ہے. ساتھ ہی ساتھ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 2.94 روپے جو فی یونٹ اضافہ کیا گیا ہے, اس سے عوام پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک after a short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے جو ہے عام شہری بہت پریشان ہے. چکن کی قیمتوں میں تو ہمیں جو ہے وہ کمی دکھائی دے رہی ہے, اور اس کے باوجود جو ہے وہ عام شہری کی پہنچ سے دور ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتیں کتنا متاثر کریں گی, کیونکہ گرمی کا جو موسم ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور ہر گھر میں جو الیکٹریسٹی کنزپشن ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. تو اس سے عام شہری کی زندگی کتنی زیادہ متاثر ہوگی. علی زینت, آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ عام شہری, آپ نے لیڈ کلاس کا ذکر نہیں کیا, آپ نے اپر کلاس کا ذکر نہیں کیا, آپ نے سیدھا سیدھا بول دیا کہ جو افیکٹ کرے گی زندگی, جو متاثر ہوگی وہ عام شہری کی ہوگی. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری جو لیڈ کلاس ہے وہ وابڈا کی, فیسکو کی محتاج رہی ہی نہیں ہے. سب کے سب کم و بیش 90% کے قریب سولر پہ شفٹ ہو چکے ہیں. بالکل. اور وہ بجائے کہ ان سے بجلی خریدیں یا ان کی بجلی استعمال کریں, وہ ان کو بیک اپ میٹر کے ساتھ بجلی بیچیں گے, وہ پھر نفع میں جائیں گے. امیر ہوتا جائے گا. اچھا, اب رہ گیا ہمارا مڈل مین اور لوئر کلاس. وہ جو امیر کا ٹیکسیشن تھا, جو امیر کا ٹیکس تھا, جو امیر کا بوجھ تھا, اب وہ تو ختم ہوگا. اور وہ کس پہ آئے گا؟ ان پر آئے گا, ان عام بندوں پہ آئے گا, عام شہریوں پر آئے گا, عام آدمی پہ آئے گا, اور لوئر کلاس پر آئے گا. اور ہم نے ابھی غریب جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کا ذکر نہیں کیا. مڈل کلاس, لوئر کلاس, اس کے بعد جو شرح غربت سے نیچے کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کا ذکر آتا ہے. قیمتیں بڑھیں گی, اور ابھی کچھ بڑھ گئی ہیں, مزید بڑھیں گی, اور گرمیوں میں چونکہ کھپت زیادہ ہوگی بجلی کی تو سیدھا اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا, اور وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرے گا عام آدمی کی زندگی کو. اب جبکہ آئی پی پیز, ان کو آپ ان سے بجلی لیں یا نہ لیں, آپ کا جو گورنمنٹ کا ایک جو نالائق ترین معاہدے ہیں ہماری گورنمنٹ کے, ان میں سے بڑے معاہدات جو فہرست میں آتے ہیں وہ آئی پی پیز کے ساتھ ہیں کہ آپ ان کی بجلی کتنی استعمال کرتے ہیں, کتنی نہیں کرتے ہیں, آپ نے ایک فکس ریٹ پر ان کو ماہانہ پیسے ادا کرنے ہیں. اب بجلی اب یہ ہے کہ جب سولر سسٹم پہ سارے آ رہے ہیں تو بھائی آپ نئی پالیسی لائیں, آپ سبسڈائز کریں لوگوں کو, آپ لوگوں کو سولر دیں مفت. آپ بڑے پیمانے پہ یہ کام کریں کہ جو مڈل کلاس ہے آپ سولر بانٹیں. اور جیسے یہ ابھی کچھ انیشیٹیوز لیے گئے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے, آپ ان میں یہ ایڈ کریں کہ آپ سولر کے حوالے سے محتاط ہوں, اور اس کے حوالے سے زیادہ تیز ہوں کہ سولر پینل کا جو ہم نے استعمال ہے وہ بڑھانا ہے, بجائے کہ ہم جو عام شہریوں کو وابڈا کے اوپر انحصار کروائیں یا پھر ان کو آئی پیز کے پلے چھوڑ دیں کہ وہ قیمتیں بڑھتی جائیں. آپ سولر کو عام کریں.
ہر گھر تک سولر پہنچائیں، سستی انسٹالمنٹس پر پہنچائیں، قسطوں پر پہنچائیں، تاکہ وہ اپنی بجلی پروڈیوس کریں۔ پاکستان الحمدللہ ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جہاں پر بہت سارے ریسورسز ہیں، بالکل وسائل ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن جو ضرورت ہے وہ صرف اس چیز کی ہے کہ ہم بہتر اسٹریٹجیز اور پالیسیز جو ہے اسے متعارف کروائیں اور عام شہری کی زندگی کو آسان بنائیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ وقت ایک چھوٹی سی بریک، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور خواتین کے لیے جو ہے سب سے ایک میجر کنسرن ہوتا ہے گھر کے بجٹ کو مینج کرتے ہوئے اپنی کچن کا جو بجٹ ہے اسے مینج کرنا، کہ کس طرح سے جو ہے وہ پوری روٹین کو ہم جو ہے وہ ایک لسٹ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورا منتھ کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ گھر کچن چلانا ہے۔ تو اس کے لیے جیسے ہی سبزی کے، چکن کے یا پھر فروٹس کے بھاؤ جو ہیں وہ بڑھتے ہیں تو بھی ان کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے، کم ہوتے ہیں تو چلو ان کی کوئی سیونگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام سیونگ کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ جتنی بھی گورنمنٹ کی ریٹ لسٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہو اور آج کے بھاؤ کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا ہمارے اسپیشل سیگمنٹ آج کے بھاؤ کی جانب۔ فروٹ کے، چکن کے اور سبزی کے کیا ریٹس ہیں اور کس طرح کے، اور آج حکومتی نرخ نامے کیا کہہ رہے ہیں، اسی حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال ڈوگر جی۔ بلال اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز سوموار کی ریٹ لسٹ جو ہے جاری کر دی گئی ہے۔ برائلر مرغی کا گوشت جو ہے اس کی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے، 30 روپے سستا ہوتے ہوئے 595 سے 565 روپے کلو ہو گیا ہے۔ قیمت میں بڑی کمی واقع دیکھی جا رہی ہے۔ انڈے فارمی 2 روپے درجن مہنگے ہوئے ہیں، 237 سے 239 روپے درجن ہو گئے ہیں۔ سبزیوں میں بیشتر کمی دیکھی جا رہی ہے۔ پیاز درجہ اول 4 روپے مہنگا ہوا ہے، 134 سے 138 روپے کلو۔ ٹماٹر 6 روپے سستے ہوئے ہیں، 74 سے 68 روپے کلو۔ ادرک چائنا 15 روپے کمی سے 610 سے 595 روپے کلو ہو گیا ہے۔ ادرک تھائی لینڈ 590 سے 580 کا ہو گیا ہے۔ لہسن جیون 30 روپے کمی سے 360 سے 330 کا ہوا ہے۔ سبز مرچ 19 روپے کمی سے 84 سے 65 روپے کلو۔ ٹینڈی 20 روپے سستی ہوتے ہوئے 85 سے 65 روپے کلو۔ بھنڈی توری 10 روپے کمی سے 220 سے 210 روپے کلو۔ گھیا توری 35 روپے کمی سے 150 سے 115 روپے کلو۔ مٹر سبز 55 روپے مہنگے ہوئے ہیں، 155 سے 210 روپے کلو ہو گئے ہیں۔ سیب کالا کلو 290 پہ ہے، سیب گولڈن 200، انار بدانا 650، انار کنداری 370 روپے کلو پہ برقرار ہے۔ امرود 100 روپے کلو، کیلا 145 روپے درجن، انگور ٹافی 560 روپے کلو پہ برقرار ہے۔ اسٹرابری 25 روپے سستی ہوئی ہے، 115 سے 85 روپے کلو پہ آ گئی ہے۔ خربوزہ 140، تربوز 75 روپے کلو پہ برقرار ہے۔ گرما 60 روپے سستا ہوا ہے، 115 سے 55 روپے۔ لوکاٹ 10 روپے کمی سے 135 سے 125 روپے پہ آ گیا ہے۔ اور قیمتوں کے اندر دیکھیں ہفتے کے آغاز کے اندر کمی کا رجحان برقرار تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ عام آدمی کے لیے خوش آئند ہے۔ جی بہت شکریہ بلال، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ آج کے نرخ نامے کیا کہہ رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے جو ریٹ لسٹ مہیا کی گئی ہے اس ریٹ لسٹ کے اکارڈنگ خریداری کرنا جو ہے وہ خواتین کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کا اس سے اپڈیٹ رہنا، اویئر رہنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مصنوعی مہنگائی نے جو ہے وہ کمر توڑ رکھی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ کو 2، 4، 10 روپے کی کہیں ریلیف ملتا ہے تو اس ریلیف سے بھرپور طریقے سے مستفید ہوں، اور اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ریٹ لسٹ میں تھوڑی سی آپ کو جو ہے وہ کمی پیشی دکھائی دے رہی ہے تو ضرور اپنی آواز کو ریز کریں۔ جہاں پہ بھی صحیح کی بات آتی ہے، غلط کی بات آتی ہے، تو ہمارے بہت سارے ایسے ادارے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تحفظ دینے والے ادارے جو ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وکلا کا ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنے معمولات زندگی کو چلانے کے لیے بہت بار ان سے ڈفرینٹ طرح کے مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکشن کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جہاں پہ شہریوں کے تحفظ کی تو بات آتی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کورٹس کی اور وکلا کے خود کے تحفظ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل ہیں جن کا حل ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بار کے الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد جو ہے ایک جو نئی ٹیم ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں اور کتنا زیادہ اس میں جو ہے وہ چیلنجز رہتے ہیں، کیونکہ وکلا کے جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو پورا ایک ٹنور جو ہے وہ 1 ایئر کا ہوتا ہے، جس میں 4 مہینے گزر چکے ہیں، اور 4 مہینے میں اب کیا صورتحال ہے ہمارے کورٹس کی، فیصل آباد کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے، کورٹس کے مسائل کے حوالے سے، وکلا کے مسائل کے حوالے سے، اور جتنے ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کے کیا مسائل ہیں اور ان مسائل کا کتنا حل ممکن ہو پایا ہے، اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ رانا مرتضی حکیم موجود ہیں جو کہ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد ہیں، اور ان کے ساتھ ایک چیز اور بھی جڑی ہوئی ہے کہ ان دا ہسٹری آف فیصل آباد کی تاریخ میں یہ پہلے سیکرٹری ہیں جو اتنے ینگ ہیں، اور جو ہے یہ اعزاز بھی انہوں نے اپنے نام کیا، ساتھ ہی ساتھ 4 ماہ میں کس طرح کے مسائل ہیں اور وہ
कितने हल हो चुके हैं, इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ अफ्रीका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ये पूरी जो जिम्मेदारी है वो आपके हिस्से में आई, और अभी जो है वो 4 महीने गुजर चुके हैं आपके टनोर को। तो किस तरह के मसाइल जो है वो पहले थे और जब आपने टेकअप किया, और अब किस तरह के मसाइल, और क्या उन मसाइल में जो है वो कमी वाक़या होती हुई दिखाई दे रही है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया और हमें मौका दिया कि हम वकला की आवाज़ को यहाँ पर बुलंद करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी माशरे में रहने के लिए, किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इसलिए हमने सबसे पहले, मेरा इलेक्शन में नारा भी यही था कि हम पॉजिटिविटी लेके आएंगे, जो वकला का इमेज है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि हमने इसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं कि जो वकला का एक इमेज था लोगों का वकला के बारे में, उसको हमने बेहतर करने की कोशिश की है। और जो नौजवान वकला हैं जो बार में इनरोल हो रहे हैं, उनकी तलीम व तरबियत और उनकी जो वेलफेयर के काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और बाकी जो टाइम बाकी है इंशाल्लाह उसमें भी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कानून साज इदारे हैं, लोग जो इंसाफ के लिए उनकी तरफ देखते हैं, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का बेहतर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि जब से आपका टनोर स्टार्ट हुआ है तो किस तरह की तब्दीलियाँ आपने देखी हैं? जो हमारी जो कोर्ट्स की हदूद है वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई वाक़यात, कोई मुल्ज़मान जो पुलिस अदालतों में पेश करती है, तो वो उनके साथ मसाइल बनते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोऑर्डिनेशन के साथ, पुलिस की कोऑर्डिनेशन के साथ हमारे मसाइल बेहतर हुए हैं पहले से, और इस तरह के वाक़यात अभी तक कोई रोनुमा नहीं हुआ। और इसके अलावा हमारी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है जो इंतज़ामिया है और जो जुडिशरी है उसके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। पुलिस और इंतजामिया के अक्सर जो है वो मसाइल देखने में अक्सर जो है उनके दरमियान जो है हमें एक रंजिश दिखाई देती है, तो क्या वो अभी भी उसी तरह से हैं या फिर जो है अब कुछ आपको लगता है कि हालात पहले से बेहतर है? मेरा ख्याल है जब अदारे अपनी हदूद में काम करते हैं तो इस तरह के मसाइल नहीं बनते। जब वकला अपनी हदूद में रह के काम करेंगे तो कभी भी मसला नहीं बनेगा। और जब पुलिस भी अपने हदूद को क्रॉस नहीं करेगी, जब भी कहीं मसला हो तो किसी न किसी एंड से कोई ना कोई इशू बनता है, तभी कोई इस तरह का इशू क्रिएट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जो वकला भाई हैं हमारे जितने भी, उन्होंने बड़ी कानून की पासदारी की है, और जो पुलिस है उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है। जो तारीफ वाली बात है कि मौजूदा जितनी भी पुलिस डिपार्टमेंट CPO साहब हैं और RPO साहब हैं और SSP साहब हैं, बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, मिलजुल के काम कर रहे हैं फैसलाबाद की बेहतरी के लिए, फैसलाबाद की तरक्की के लिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि कानून के जो भी हमारी कोर्ट्स हैं उनके खुद के इतने ज़्यादा मसाइल थे, जिसमें एक पार्किंग का बहुत बड़ा इशू रहा है हमेशा से, और पार्किंग की वजह से जो है वो पूरी जो रोड है वो भी ब्लॉकेज उसकी भी होती है, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होता है। तो अब आपने क्या इस हवाले से सोचा है, किस तरह की लाहे अमल कर रहे हैं, और क्या हमें जो है वो जल्द पार्किंग प्लाजा देखने को मिलेगा? बिल्कुल, जिस तरह आबादी के साथ साथ गाड़ियों में भी इजाफा हो रहा है, और हमारी एक जो कोर्ट्स की हदूद है आपको पता है पाकिस्तान बनने से पहले की वो एक टेरिटरी है, तो उसमें गाड़ियों की भरमार है, और उसमें 8-10 डिपार्टमेंट और भी हैं। उसके अलावा वकला के अलावा भी सरकारी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, और भी बहुत से डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू के हैं, तो DC का ऑफिस है। इस तरह के चीज़ें होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर तो है। हमने उसके लिए इंतजामिया से भी कहा है, हमारी वज़ीर आला से भी इंशाल्लाह मुलाकात है जल्दी। हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि हमें पार्किंग प्लाजे के लिए जो है फंड जारी किए जाएं, ताकि आवाम को सहूलत मैसर हो और गाड़ियों की सिक्योरिटी और उनकी सेफ्टी के लिए कोई मेजरमेंट हो सके। बिल्कुल ठीक है। और चैम्बर का मसला हमने देखा है मुर्तज़ा साहब, बहुत जो है वो एक दरीना मसला भी रहा है, और चैम्बर बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं, जो कि यंगस्टर्स के लिए तो अफोर्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो फील्ड में आते हैं, अब इनकी प्रैक्टिस चलती है काम के हवाले से, वो उनके पास इतना बजट नहीं होता। तो चैम्बर्स के मसाइल के हवाले से आपने क्या सोचा है, किस तरह से इस कमी को पूरा करेंगे? लास्ट टाइम 2015 में एक बिल्डिंग बनी थी, उसके बाद आज 9 साल हो गया कोई बिल्डिंग बन नहीं सकी। उसकी सबसे बड़ी वजह गवर्नमेंट की इसमें हमारी कॉपरेशन ना करना है। अब 2015 से लेकर 2024 तक हज़ारों की तादाद में वकला आए हैं,
لیکن ان کے لیے چیمبرز کے مسائل ہیں. جب تک ہمیں گورنمنٹ جگہ پرووائڈ نہیں کرے گی، جگہ ان کے پاس ہے لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ ویسے بھی کسی کام کی نہیں ہے. ہمارا ایک بخشی خانہ ہے، اتنی بڑی جگہ پڑی ہوئی ہے، وہاں پر کام کوئی نہیں ہے. وہاں پر اس کے لیے اور بھی بہت سی، پولیس کے پاس بھی جگہ ہے، انتظامیہ کے پاس جگہ ہے. تو ہماری کافی دیر سے ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں وہ جگہ پرووائڈ کی جائے تاکہ وہاں پر ہم وکلا کی بہتری کے لیے، وکلا کی جو فائنینشلی ان کو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے چیمبرز بنا سکے، تاکہ وہ اپنا وہاں پر بیٹھ کے اپنی عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ کام کر سکے. کیونکہ فیمیل کے حوالے سے تو یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. فیمیل کی اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے کلائنٹ کی ایک اپنی پرائیویسی ہوتی ہے جس نے آنا ہے، اپنا پورا مسئلہ کرنا ہے. تو وہ شیئرنگ والا سسٹم جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو خواتین کے حوالے سے، اگر خواتین وکلا کے حوالے سے ہم بات کریں تو ان کے کیا مسائل ہیں، اور آپ کے جب سے پورا یہ ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آئی ہے تو کس طرح سے آپ ان چیزوں کو ٹیکل کر رہے ہیں؟ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ خواتین کا اہم رول ہے اس معاشرے میں. بالکل، ان کے بغیر تو اب معاشرہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو ہماری کچہریاں ہیں وہاں پر بھی فیمیل وکلا کا ہمیشہ سے ہی کردار رہا ہے. جی، وہ بڑی بڑی اچھی ماشاءاللہ ہماری فیمیل وکلا ہیں، اور وہ بڑے اچھے کام کر رہی ہیں. ان کی بڑی اچھی وکالت ہے، اور اپنے وکالت کے شعبہ میں انہوں نے بڑی ماشاءاللہ اپنے آپ کو منوایا ہے. بالکل. تو ان کے لیے مسائل تو سیم ہیں، چیمبرز کے مسائل ہیں، پرائیویسی کے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا ایک الحمدللہ ڈے کیئر سینٹر آلریڈی بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ پچھلے سال جو ہماری پریویس انتظامیہ تھی، انہوں نے ان کے لیے ایک علیحدہ سے بار روم بنایا گیا ہے. تو الحمدللہ کافی کام ہو چکا ہے فیمیل ورک، جو ہمارے ٹینیور میں ہم میکسیمم کر سکیں گے انشاءاللہ ان کی بہتری کے لیے. کیونکہ ایک سال کے دوران جو ہے وہ چیزوں کو سمجھنا، امپلیمنٹ کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو آپ سے پہلے کا جو ایک پورا مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ ٹائم رہا ہے، تو اس میں اب میں آپ کو کیا ڈفرنس دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ تب بھی آپ جو تھے وہ ہائی کورٹس اور کورٹس وغیرہ کا جو تھے حصہ تھے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ آپ تو اپنے ہاتھوں سے اب وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں. تو پہلے کے مسائل کیا تھے اور ابھی ان مسائل میں کچھ ڈفرینٹ دکھائی دے رہی ہیں چیزیں؟ دیکھیے، مسائل جو ہے نا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. اچھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی بھی ہے، ایک وکلا کے ایک فائنینشلی مسائل ہیں. ان کی کوئی ہمارے ڈاکٹرز کی طرح ہمارے ہاؤس جاب تو ہے نہیں ہے. ہم نے اس کی بہتری کے لیے جو ینگسٹر ہیں، جو ینگ وکلا، جو نئے وکلا بار میں انرول ہو رہے ہیں، ان کے لیے نہ بیٹھنے کی جگہ ہے اور نہ کام کرنے کی جگہ ہے. ہم نے کوشش کیا ہے کہ بار کے فارم کو یوز کرتے ہوئے ہم ان کی ایک ینگ جو ان کی انکریجمنٹ پروگرام لے کے آئے ہیں، جو وکلا نئے انرول ہوئے ہیں ان کی فائنینشلی مدد بھی ہو سکے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے. بالکل، تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی ہم مزید بات کریں گے، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک. I will be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور قانون ساز ادارے جتنے زیادہ مستحکم ہوں گے، جتنے زیادہ اسٹرانگ ہوں گے، شہریوں کے لیے انصاف حاصل کرنا بھی اتنا ہی زیادہ آسان ہو جائے گا. اور ہمارے قانون ساز ادارے، ہمارے کورٹس کی اگر ہم بات کر لیں تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، مسائل ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں. ان مسائل کا حل کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور جو اس وقت پہ وہاں پہ اس کے ذمہ داران ہوتے ہیں، جو وہاں پہ اس کو سنبھالتے ہیں اس عہدے کے، ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں سمجھیں اور بہتر انداز سے جو ہے وہ پبلک کو سرو کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیکیورٹی کے بہت زیادہ ایشو رہتے ہیں کورٹس کی جب بھی بات کی جاتی ہے، کیونکہ بڑا ایک سینسٹیو سا پوائنٹ ہے. اور ان سیکیورٹی تھریٹس کے ساتھ جو ہے ہر روز اپنے گھر سے نکلنا اور شہریوں کی حفاظت کے لیے، شہریوں کے انصاف کے لیے کام کرنا، یہ اپنے آپ میں جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو مرتضیٰ صاحب، جتنے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سیکیورٹی کے ایشوز رہے ہیں وہ اب پہلے سے کم ہوئے ہیں، بہت زیادہ تھریٹس بھی ملتے رہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بندوق سسٹم بھی ایک بڑا عام رہا. تو ابھی کیا اس کلچر میں جو ہے وہ فرق اور تبدیلی دکھائی دے رہی ہے؟ جو ہماری کورٹس کی حدود ہے وہاں پہ الحمدللہ سیکیورٹی کافی بہتر ہوئی ہے. انتظامیہ کے تعاون سے ہم نے کوشش کی ہے. آج سے پہلے تو کافی معاملات ہوتے رہے ہیں اس طرح کے، کوئی انسیڈنٹ وغیرہ، لیکن الحمدللہ ابھی ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. اس کی سیکیورٹی میں بہتری آئی ہے پہلے سے، جو پولیس کی کوارڈینیشن کے ساتھ اس کی بہتری الحمدللہ آئی ہے. باقی جو ایک بندوق کلچر ہے وہ تو الحمدللہ ہم اس کے خلاف الیکشن لڑا ہم نے، تو اس کے تو کبھی بھی ہم حق میں نہیں ہیں.
بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ سیکیورٹی کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، اس کا مضبوط ہونا، اس طرح کے سینسٹیو پوائنٹ پہ مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کی جان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو ایز لائر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ہر روز جو ہے وہ جان ہتھیلی پر لے کر نکلتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں تھوڑا سا جو ہے ماحول تھوڑا چینج ہے، تھوڑا الگ طرح کا ہے. بالکل، اس میں وکلا کی سیکیورٹی رسک پہ ہے، کیونکہ ہم ایک وکیل مدعی سائڈ پہ ہوتا ہے اور ایک دوسری سائڈ سے ہوتا ہے، ملزم والی سائڈ پہ ہوتا ہے، تو یہ ایک مشکل کام ہے. تو الحمدللہ لیکن چیزیں بہتر ہیں، لا اینڈ آرڈر کی ہماری صورتحال بہت بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ جو ہے فائنلی بہت زیادہ انتظار کے بعد جو ہے اب ہم جو ہے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ بہت عرصے سے اس پیشے سے منسلک بھی ہیں اور اب ماشاءاللہ سے پریزیڈنٹ بھی ہیں. پریزیڈنٹ کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے تھے. بہت زیادہ جو ہے وہ ہماری بڑی مزیدار سی گپ شپ رہی تھی، بہت سارے مسائل کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اور پھر جو ہے انہوں نے کوشش بھی، ان کا تب یہ دعویٰ تھا کہ وہ اگر الیکشن کو الیکٹ ہوتے ہیں، جیتتے ہیں، تو ان مسائل کے حل کی جانب جو ہے وہ پورا اپنا 110% جو ہے اپنی ایفرٹ پٹ کریں گے. تو اب ان کا یہ سفر کیسا جا رہا ہے یہ تو ان سے جاننا دلچسپ رہے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں انوار الحق، پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد. السلام علیکم سر. ویلکم ٹو دا شو، اور تھینک یو سو مچ کہ آپ وقت نکال کر جو ہے وہ آئے. سر 4 مہینے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، کس طرح کے مسائل پہلے تھے، اور مسائل کے بارے میں تو ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن کی تھی جب الیکشن کا ایک پورا ٹائم چل رہا تھا. ان مسائل میں کچھ کمی واقع ہوتی دکھائی دی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں تھوڑا سا لیٹ آنے کی معذرت کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ لیکن بس کسی نہ کسی کام میں پھنسے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ جی ہم نے جو بنیادی ہمارے مسائل تھے ان کی طرف توجہ دی ہے. مثلا ہمارے یہاں پہلے ایک ریڑھی اور چھاپڑی کلچر ایسا تھا کہ جس نے ہمارا گزرنا محال کیا ہوا تھا. اس کو ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک اسٹریم لائن کیا اور ہم نے فوڈ سٹریٹ کا انعقاد کر دیا. ان کو باقاعدہ جگہ الاٹ کر کے ایک سائڈ پہ ہم نے ایسا کیا ہے کہ وہ جو رستے میں پھٹے لگے ہوئے تھے ان کو ہم انشاءاللہ ایک ترتیب میں لے آئے ہیں. اب اسی ماہ میں انشاءاللہ ان کو خوبصورت ایک اچھے انداز میں پڑھے لکھے ماحول والا فوڈ سٹریٹ کا انشاءاللہ وہ کلچر ہم دیں گے، تاکہ ہمارے رستوں میں جو رستے میں ہر جگہ کوئی خوانچے والا، کوئی ریڑھی والا، کوئی چائے والا تھا، تو اس کو ہم نے اس طرح ایک لائن میں لیا. اس کے علاوہ ہم نے صفائی پہ خصوصی توجہ دینے کی کوشش کی کہ ہمارے جو مین ہمارے بار کی صفائی ہے اس کو بہتر کیا جائے، اور بلڈنگز پہ خاص طور پہ جہاں مہینوں میں اور حتیٰ کہ سالوں تک بھی شاید کسی سیڑھیوں کے نیچے سے کہیں ادھر ادھر، اور وہاں جراثیم کی جو افزائش نسل کے لیے وہاں جو پانی بھی کھڑا رہا ہے، ہم نے اس کو ختم کرنے کے اور خوبصورت ماحول اور انسان دوست ماحول دینے کی وہاں کوشش کی. اس کے علاوہ ہم نے وہ میرا خیال ہے کہ شاید ابھی مرزا بھائی نے بتایا ہو کہ ینگ وکلا کے لیے انہوں نے ایک بہت اچھا انسینٹیو پروگرام ایسا شروع کیا ہے کہ ینگ وکلا کے لیے ہم ان کے لیے لیکچرز کا بندوبست بھی کریں گے، اور ان کے لیے پڑھائی کی طرف مائل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھا خوشگوار ماحول بار کو ہم متعارف کروائیں گے. ہماری بار میں ایک مسئلہ تھا کہ ہماری جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالتیں ہمارے چیمبرز کے درمیان تھی، اور وہاں پہ یہ سیکورٹی کے بارے میں آپ نے جو کیا، سیکورٹی تھریٹ ہمیشہ وکلا کے لیے اور لوگوں کے لیے بھی رہتا تھا کہ مجرموں کو لے کے آنا، اور اتنا رش تھا کہ کھوے سے کھوا چھنتا تھا. تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ان کو اس دوسرے پریمسز میں لے کے جہاں کے بہت اچھا ماحول اور وہاں سیکورٹی کا ایک اچھا ماحول ہے، لیکن اس کے باوجود لیپول رہ جاتے، کچھ نہ کچھ ایسے ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا، اس پہ الحمدللہ بار نے اور انتظامیہ نے اور جوڈیشری نے مل کے قابو پا لیا کہ ایک ملزم کے پاس سے پسٹل برآمد ہو گیا، جو کہ وہ ہمارے وہاں بخشی خانہ میں لے کے آ گیا، اور جہاں اس کے مخالف ملزم بھی مخالف پارٹی بھی موجود، تو اللہ نے اس تھانے سے بچا لیا. اس حوالے سے اب ہم نے وہاں اور ہماری مدد سے جوڈیشل ہمارے افسران کی مدد اور ایجنسیوں کی مدد سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اب ایسے واقعات کیونکہ پولیس کسٹڈی میں ہوتے ہوئے پسٹل برآمد ہونا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اداروں پر. یہ دراصل اس میں ہمارا یا جوڈیشل پولیس والوں کا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی کسٹڈی میں، لیکن خیر ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس پہ بر وقت قابو پا کے ایک بڑے سانے سے ہم بچ گئے.
بالکل ٹھیک ہے سر. جیسے کہ آپ نے وہ کارڈز کے حوالے سے بات کی کہ ان کو ایک جو ہے وہ طریقے سے اب ایک ماحول پرووائڈ کیا جائے گا. اسی طرح سے ہم پارکنگ کے حوالے سے پہلے بات کر رہے تھے. پارکنگ کی بجٹنگ کے حوالے سے بڑے ایشوز رہتے ہیں, بجٹ کو اپروو کروانا, پھر پلازا بنانا. تو اب کیا یہ ہم دیکھیں گے کہ ایک سال کے اندر اندر یہ آپ کی ایفرٹ سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ پارکنگ پلازا جو ہے وہ جلد فیصل آباد کورس کو مل جائے گا؟ جی اس میں ہماری پہلی کوشش تو یہی ہے کہ ہمارا ای ٹیگ نظام ہے, وہاں اندر ہم چاہیں گے کہ صرف وکلا کی گاڑیاں یا ہمارے جو متعلقہ کلرکس ہیں اور جو بھی انتظامیہ کو ان کی گاڑیاں صرف اندر اس حوالے سے جائیں اور جہاں سے وہ پارکنگ کا بہت زیادہ مسائل پیدا نہ ہو سکے. یہ ہماری پہلی ابتدائی کوشش ہے جس کے لیے ہم نے ای ٹیگ کا اس کو ورکنگ میں لانے کے لیے چالو کرنے کے لیے ابھی اسی ہفتے میں انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. یہ ہمارے مئی کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ. اچھا اس کے ساتھ جو پارکنگ پلازا وہ ایکچولی پورے فیصل آباد کا ایک پارکنگ کے حوالے سے مسئلہ ہے اور میں ڈی سی صاحب کے ساتھ میری متعدد بار ملاقات ہو چکی جس میں رانا صاحب بھی موجود تھے, ہم بھی موجود, اس کے علاوہ بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور ان کو اس کی طرف توجہ دلاتے رہے. اور پارکنگ پلازا ایک تو گورنمنٹ نے شروع کیا ہوا ہے جو کہ چنوردار کے بعد اس کو ابھی کمپلیٹ نہیں کیا جا رہا جی. لیکن ہم اپنے پارکنگ پلازا کے لیے اس شد و مت سے اسی مئی کے مہینہ میں انشاءاللہ کوشش کر کے ہم اپروول لیں گے. ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے کہ ہم یہاں اشد ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے, اور یہ صرف کچہری کے حوالے سے نہیں پورے فیصل آباد کے حوالے سے, اور کیونکہ ہمارے قریب ہی 8 بازار موجود ہیں اور وہاں کے لوگ بھی یہیں آ کے پارکنگ کرتے ہیں بہت زیادہ, تو اس پہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. تو ہم وقت حاضر ہیں اور ہم تو اس میں اپنا کنٹریبیوشن کرنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ ٹھیک ہے کہ یہ مسئلہ ہمارا بھی ہے, اب مشترکہ کر کے بھی ہم اس کو, ان کے ساتھ میری بات ہوئی کہ ہم اس کو جیوی کے طور پہ بھی کر لیں, ہم بھی پیسے لگانے کے لیے تیار ہیں کہیں سے بھی لیں. لیکن ایکچولی مسئلہ تو یہ ہمارے انتظامیہ کا ہے, لیکن ہم ان کے ساتھ فل فلیج اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس حوالے سے آج بھی میٹنگ ہے ابھی 2 بجے, تو دعا کیجیے گا ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہماری ضرورت نہیں پورے شہر کی ضرورت ہے, تو اس پہ کام شروع ہو. وش یو بیسٹ آف دا لک کہ آج کی میٹنگ جو ہے وہ کچھ اچھے پازیٹیو ریزلٹس لے کر آئے اور آپ کے جو مسائل ہیں جس کے لیے آپ اتنا کوشش کر رہے ہیں وہ حل ہوں, کیونکہ چیمبر کا مسئلہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے, اور چیمبرز کی کمی کی وجہ سے جو ینگسٹرز ہیں ان کو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑی, اسپیشلی اگر فیمیل کی بات کریں تو سر ان کے لیے کس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ پلان کر رہے ہیں. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ خواتین کے مسائل کو, کیونکہ خواتین کے لیے ایک جو ہے کمفرٹیبل ماحول دینا بہت زیادہ ضروری ہے. ویسے تو اپنے آپ میں جو وکیل ہیں یا پولیس ڈپارٹمنٹ سے جو خواتین منسلک ہے وہ اتنی بہادر, اتنی دبنگ ہوتی ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے ان کے لیے ایک بہتر سہولیات میسر کرنا ان کا حق ہوتا ہے اور وہ ان کو ضرور ملنا چاہیے. اور اس حوالے سے کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں ملیں گی, اسی پہ بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور وکلا کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ ضروری, یہ بہت اہم ایشو ہے اور اس پہ جو ہے جتنی بات کی جائے, اس کے لیے جتنی کوشش کی جائے وہ اتنا زیادہ کم ہوگا, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ مسائل زیادہ ہوں, 1 سال کا ٹائم ہو, اس میں اپنے آپ میں بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ان مسائل کو حل کرنا. اور جتنے بہتر انداز سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, آئی ایم شیور کہ باقی کے جو 8 مہینے ہیں اس میں جو ہے یہ کافی اچھے ریزلٹس ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے اور فیصل آباد کے کافی مسائل جو ہیں کورس کے حوالے سے وہ بھی حل ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم بات کر رہے تھے ینگسٹرز کی ٹریننگ کے حوالے سے, ان کی جو ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے کہ اس طرح کی جو ہے ورک شاپ کا بھی انعقاد ہونے جا رہا ہے, تو وہ پورا سیٹ اپ کس طرح سے رہے گا. میں چاہوں گی کہ مرتضیٰ صاحب اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا بتائیں. اس میں سب سے پہلے تو ہم نے ایک وکلا کو جو نئے وکلا ہیں 2020 کے بعد ان کو ان کے لیے جو ریٹائرڈ ججز ہیں ہائی کورٹ کے اور انتظامیہ میں پولیس میں جو لوگ ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں, اور ججز جتنے لوکل ہمارے پاس جتنے بھی ہیں, سیشن جج صاحب ہیں یا ASJ ہیں, ان سب کے لیے ہم نے آنے والے دنوں میں لیکچر وغیرہ ارینج ہو گیا. ہمارے وہاں پہ کیا نہیں حال ہے بڑا, اور ان کے لیے ہم نے اسپیسیفکلی لازمی قرار دیا ہے وہ ینگسٹر کے لیے جن کو ہم نے چوز کر لیا, ان کے فارم سبمٹ کروانے کے بعد انہوں کو ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے, وہ تقریباً 200 کے قریب لوگ ہیں. ہم ان کو لازمی شامل ہونا ضروری ہے اس لیکچر میں,
बाकी बार में कोई भी आ सकता है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमने कोशिश की है कि एक पूरा आने वाले 2-3 माह में एक पूरी हम एक ट्रेनिंग सिलसिला शुरू करें, शेड्यूल जारी करें कि फलां दिन फलां साहिब आएंगे, फलां दिन फलां साहिब आएंगे, ताकि हर बंदा अपनी एक अच्छे तरीके से उसकी ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बन सके। बिल्कुल ठीक है भैया साहब, आप क्या समझते हैं कि यंगस्टर्स के लिए ये ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने आपसे पूछा था कि जब आपने स्टार्ट किया था तो वो दौर कैसा था, रबी का दौर किस तरह से है, तो अभी आप क्या समझते हैं कि वो ट्रेनिंग की और वो एजुकेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारी फीमेल वकला को, हमारे मेल वकला को, बेसिकली जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए वर्कशॉप कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी? इसमें ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी है जैसे ज़िंदगी के लिए सांस लेना ज़रूरी है और जिस्म में लहू का दौड़ना ज़रूरी है। ये देखें, हम पढ़ के वहाँ से आ जाते हैं, लेकिन प्रोसीजर लॉ के हवाले से ना ज़ीरो होता है बंदा। उसको पता नहीं होता कि अदालत में मैंने किस साइड पे खड़े होना है, मैंने अदालत में किस तरह बात शुरू करनी है, लीडर कौन है, एलमद क्या है, उसका नायब कोर्ट का क्या काम है। ये सब बातें हमने उनको सिखानी होती हैं। वो सीनियर सिखाएं, अब हम लेक्चर्स की शक्ल में उनको सिखाएंगे, कोर्ट रूम में पेश होना, जजेस के साथ उनका रवैया किस तरह बेहतर से बेहतर होना चाहिए, अपने बात को किस तरह प्लीड करना है, प्लीडिंग को किस तरह बेहतर अंदाज में उनके साथ रखना, ये सारी बातें इब्तदाई तौर पे ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इन्हीं पे सारा इन्हिसार होता है। अच्छा, दावे को कैसे लिखना है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किस तरह उसको पूरा करना है, FIR की में कौन कौन सी बातों को लिखना ज़रूरी है ताकि बाद में उस पर शर्मिंदगी का बायस ना बने। अच्छा, ये सारी बातें जो हैं ये इब्तदाई बातें हैं, ये हम उन बच्चों को अगर सिखाएंगे उनकी दिलचस्पी इंशाल्लाह बढ़ेगी। और हम जिस दौर का ये आगाज़ कर रहे हैं ना, जो शमा हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उम्मीद तो बहुत है कि लोग आइंदा लोग भी इसको जारी रखेंगे, तो आप इसके इंशाल्लाह 4-5 साल में रिजल्ट ये देखेंगे कि फैसलाबाद बार सबसे खूबसूरत और पढ़ी लिखी बार तस्वर होगी। और यहाँ के नौजवान वकला खास तौर पे ब्रिलियंट और चार्मिंग, और इस हवाले से इनके अदालतों में पेश होने, कोर्ट्स में पेश होने के हवाले से जजों के पसंदीदा लोग होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पता हो कि कहते हैं ना कि हर इम्तिहान से पहले जो है उसकी तैयारी की जाती है, तो ये भी सेम उसी तरह से है कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, आपको पता होगा कि क्या तरीक़ेकार है, क्या एक जारी बात है कि एटिकेट्स होते हैं जो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने जो चीज़ें मैंशन की हैं छोटी छोटी नहीं है, मैं समझती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक लॉयर के लिए। साथ ही हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है कंज्यूमर कोर्ट है, FIA कोर्ट है या बैंकिंग कोर्ट है, ये अलग अलग जगह पे हैं, क्या ये एक बिल्डिंग में आएंगी या इस हवाले से जो इनकी जो दूर है, क्योंकि लोगों को फिर जाने में और अपने मसाइल को पेश करने में थोड़ा मसला आता है, तो इस हवाले से क्या आपके सोच है? इसमें ये है कि हमारा एक जुडिशल कम्प्लेक्स बन रहा है बड़ा कोर्ट्स के हवाले से, तो जब वो बन जाएगा तो हमारे पास बहुत सारी जगह मौजूद होगी इन कोर्ट्स के लिए। ये कोर्स जिनका आपने नाम लिया ज्यादातर फेडरल के अंडर आती हैं और ये इनका एक अपना अंदाज है, लेकिन हम अपनी कोशिश भरपूर कर रहे हैं। मसलन 2 बैंकिंग कोर्ट, एक शहर के एक साइड पे लेफ्ट साइड पे और दूसरी राइट साइड पे, और हमने अब कोशिश की है कि इन दोनों को सेंटर में ला के एक ही बिल्डिंग में हम कर दें। और इसी तरह हमने जब उनसे बात की तो कंज्यूमर कोर्ट और FIA वाले इस बात पे राजी हैं कि उनको कोई इतराज नहीं है। हाँ। कहते हैं कि अगर एक अच्छा कम्प्लेक्स हमें मिल जाए और हम वहाँ हो जाए तो उनको कोई इतराज नहीं, लेकिन इन चीज़ों को हमारे साथ बैठ के तय करने में और अच्छा एक कम्प्लेक्स ऐसा बनाने में जिनमें ये सारी स्पेशल कोर्ट्स हम इनको कहते हैं, सारी स्पेशल कोर्ट्स एक जगह इकट्ठी हो जाए तो बहुत सहूलत हो जाएगी। हमारे अभी ये होता है कि एक एडवोकेट साहब को अपने केस के सिलसिले में अगर शहर के दाईं तरफ एक बैंकिंग कोर्ट में जाना पड़ रहा है और वहाँ सिविल कोर्ट्स में भी उनके केस हैं या बैंकिंग कोर्ट में ही दूसरी बैंकिंग कोर्ट में केस है, तो वहाँ 2 या 3 या 4 बज जाएंगे वहीं एक में। ऐसा ही तो है। एक तो उनका वक्त बहुत ज़ाया होता है, दूसरा क्लाइंट भी मुतमिन नहीं होता, वो जब तक उसका वकील उसके साथ खड़ा ना हो वो समझता है कि यार वकील साहब पता नहीं पंजाबी के अंदर गेड़ा देंगे, हालांकि वो बेचारा दिन रात वो कभी इधर भाग रहा है कभी इधर हो रहा। तो इस सिलसिले में ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट भी है इनसे या अपने फेडरल की तमाम अदालतों से कि वो इनको अगर एक जगह इकट्ठा करने में उनकी नीयत ठीक है तो हम उसके लिए मुकम्मल तावन के लिए अभी भी तैयार हैं कि बजाय इसके कि जुडिशल कम्प्लेक्स की कंप्लीट होने का इंतजार किया जाए, अभी भी हम शहर के करीब तरीन अपने इन जो हमारे जुडिशल कम्प्लेक्स मौजूदा इसके करीब तरीन हम कोई ना कोई उनके लिए इमारतें हायर भी कर सकते हैं। वो पहले भी किराए की बिल्डिंग्स में रह रहे हैं
تو ابھی بھی ایک جگہ پہ وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو ہم تو اپنی کاوش کر رہے ہیں, اب ان کی طرف سے اچھے پازیٹیو ہمیں انتظار ہے کہ ان کی طرف سے اچھے پازیٹیو ریمارکس آئیں. تو انشاءاللہ ہوپ سو کہ جس طرح سے آپ محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ریمارکس اچھے ہی آئیں گے. یہ کورس تو ایک جگہ پر آ جائیں گی, کیا جو ہائی کورٹ بینچ ہے اس کا قیام جو ہے ہمیں آنے والے دنوں میں فیصلہ آباد میں دکھائی دے گا؟ کیونکہ یہ بہت درینہ مسئلہ ہے اور ایک ایسا ایشو ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ ہر کوئی متفق ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہائی کورٹ بینچ ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہمارے وکلا ہیں ان کا وقت بھی بچے گا, ان کے مسائل جو ہیں آنے جانے کے, اور ساتھ ہی ساتھ جو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن کا کیس چل رہا ہوتا ہے وہ ان کی فیملیز بھی بہت زیادہ خوار ہوتی ہیں. تو یہ مسئلے کا حل کس طرح سے ہوگا, اس حوالے سے کیا اسٹریٹجیز پلان کی گئی ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک. I will be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور بار کوڈ کے حوالے سے جو ہے مزیدار سی گفتگو جاری ہے, کیونکہ اچھا لگتا ہے کہ جب مسائل کا حل ہوتا ہے اور پھر چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور کوئی اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھے, اور ادارے جب اپنی ذمہ داری کو بہتر انداز سے جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. اور اگر ہم فیصل آباد بار کے حوالے سے دیکھیں تو ہائی کورٹ بینچ کا جو قیام ہے یہاں پہ وہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ایک بہت درینہ مسئلہ ہے, اور اس مسئلے کا حل میاں صاحب ہمیں جو ہے وہ اب کیا دکھائی دے گا, یا اس حوالے سے کس طرح کی پلاننگ, کس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں؟ بہت واضح طور پہ ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر تو اس کو صرف وکلا کا مسئلہ سمجھا جائے گا تو پھر یہ ایسے ہی رہے گا, پھر یہ 35-40 سال سے یہ جو نعرہ ہے یہ اسی طرح برقرار رہے گا کہ ہائی کورٹ بینچ ہمارا حق. لیکن اگر اس کو ہم فیصل آباد کا حق سمجھیں گے, فیصل آباد کے تمام سٹیک ہولڈر اس کو سمجھیں گے کہ یہ فیصل آباد کے لیے ہے, تو پھر یہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر انشاءاللہ ہم اس کو حل کرنے کے بڑے نزدیک ہیں. اس میں چیمبر آف کامرس ہو گیا, انجمن تاجران ہو گئی, طلبہ تنظیمیں ہو گئیں, وکلا کی تنظیمیں تو ہیں ہی, ساتھ یہ اپنی لیبر تنظیمیں ہو گئیں, ہمارے 8 بازار اس میں شیئر ہوں اپنا کریں, ڈاکٹرز کی تنظیمیں اس میں آئیں. یہ دراصل پورے شہر کا مسئلہ ہے, پورے 2.25 کروڑ ڈویژن کا مسئلہ ہے, انسانوں کا مسئلہ ہے, صرف وکلا کا 6000 وکلا کا مسئلہ نہیں ہے, 2.25 کروڑ عوام کا مسئلہ. تو جب تک وہ ہمارے پیچھے ایک سیسا پلائی دیوار کی کھڑے نہیں ہوں گے ہم اس پہ نہیں چل سکتے. اب آگے کہ ہم اس پہ کس طرح چل سکتے ہیں, اس کے لیے ان سب کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ. پہلے بھی بات کی تھی, اب پھر کریں گے. اس کے لیے ہم نے ایک رمضان المبارک سے پہلے ڈویژنل ہم نے اپنے صدور اور سیکٹری پورے فیصل آباد ڈویژن کے 4 اضلاع کے اور تمام تحصیلوں کے صدور اور سیکٹری کو بلایا تھا, اور سب اس پہ یک زبان تھے, جس میں ہم نے ہائی کورٹ کے صدر سیکٹری صاحبان کو بھی مدعو کیا تھا, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا. اچھا, اب ایک ہمارا مسئلہ بنا ہوا ہے لاہور میں, آج بھی ہم سٹرائک پہ ہیں پنجاب بار کی طرف سے. لاہور میں کچھ عدالتوں کو انہوں نے مختلف علاقوں میں شفٹ کر دیا ہے. بالکل ٹھیک, لاہور کو 2-3 جگہ پہ شفٹ کیا. اگر ہم اس کو گورنمنٹ کے اس خوبصورت, اگر میں کہوں کہ حکومت نے اس کو خوبصورت نظام سمجھا ہے کہ لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ انصاف مہیا کیا, یہ گورنمنٹ کا ایک موقف ہے. ہمارے وکلا کا موقف ہے کہ ہم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ ہمارا ایک ہی جگہ پہ یہ ہو تاکہ وکلا کو پہنچنے میں آسانی ہو. اچھا, اگر دونوں میں سے کسی کو موقف لے لیا جائے تو ہمارا موقف ان دونوں سے مضبوط ہے. اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ انصاف فراہم کیا جائے, اگر یہ لاہور کے لیے ہے تو کیا یہ فیصل آباد کے لیے نہیں ہو سکتا؟ ان کے فیصل آباد کے 2.25 کروڑ عوام یہ بھیڑ بکریاں ہیں, کیا ان کے لیے کچھ سوچنا لاہور والوں کا کوئی حق نہیں, یا جو تخت لاہور کے لیے سبھی کچھ سوچا جائے گا؟ یہ ہے ان کا موقف. اگر ہم گورنمنٹ کے موقف کو کہیں تو اس کی تائید ہمیں یہ ہوتی ہے کہ ان کو سب سے پہلے فیصل آباد میں یہ ہمیں ہائی کورٹ بینچ دینا چاہیے. بالکل. اچھا, اگر ہم دیکھیں اپنے وکلا تنظیموں کی طرف, میں ان کے موقف کی بھی اس بارے میں تائید کرتا ہوں کہ اکٹھا رہنا چاہیے ہمیں ڈور سٹیپ, ہم تاکہ وکلا کو جانے آنے میں پریشانی نہ ہو. تو اللہ کے بندو, پھر تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارا بندہ اگر احمد پور سیال سے چلتا ہے اور صبح 4 بجے چلتا ہے یا 3 بجے اٹھتا ہے, وہ اپنے گاؤں سے نکلتا ہے, اس نے 50,000 لاکھ روپیہ فیس بھی اپنے وہ رکھی ہوتی ہے وکیل کے لیے اور خرچے کے لیے, اور رستے میں بس تک آتے آتے اس کو لوٹ لیا جائے تو ایک نئی FIR درج ہو جاتی ہے, ایک پہلے مقدمے کی لڑتے ہوئے ایک نئے مقدمے کا شکار ہو جاتا ہے. فیصل آباد سے ہمارے جاتے ہوئے بہت سارے دوست صبح کے ٹائم یا شام کو ٹائم حادثات کا شکار ہو گئے ہیں.
جو کہ اپنی جانوں پہ سے چلے گئے. یہ ہم لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے جانوں پہ بھی کھیل رہے ہیں. جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیس لیفٹ اوور ہو گیا, وہاں وہ سنا ہی نہیں جاتا, یعنی کہ اس کو ایڈجرن کر دیا جاتا ہے, اگلی کوئی تاریخ بھی نہیں. یہ باتیں ہیں, یہ ہے حقیقت. میں کہتا ہوں کہ اگر نعروں پہ رہنا ہے تو ہم بھی نعرہ ویسے ہی لگاتے رہیں گے, لیکن میں چاہتا ہوں اس کا حل کیا جائے. ہماری وکلا تنظیموں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کو اپنے ہی شہر میں 15 منٹ کی مسافت مشکل ہے تو کیا ہمارے لیے فیصل آباد کے وکلا کے لیے یہ 2-2.5 گھنٹے کی, اور ٹوبا کے لیے 4 گھنٹے کی, اور احمد پور سیال کے لیے 6 گھنٹے کی یہ مسافت کوئی مسافت نہیں ہے. تو ان کو ہمارے مسائل کو وہ ادراک کریں گے. دیکھیں ہم وکلا اتحاد کے سب سے بڑے دائی ہیں, اور کبھی ہم اپنی صفوں میں کسی بھی کالی بیڑوں کو برداشت نہیں کرتے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اپنے شہر کے حق کو چھوڑ کے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کندھا ملا کے ہم اپنا کندھا استعمال کرنے کے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کندھا ہمارے لیے ہی استعمال ہو. ٹھیک ہے نا, یہ ہم بڑے اس میں کھلے ڈلے ہیں. ابھی ہم نے کیا, آج کی ہڑتال بھی ہم لاہور کے لیے کر رہے ہیں, تو جب ہم نے فیصل آباد کے لیے ہڑتال کرنی ہے تو میں اپنی دردمندانہ اپیل ہے میری اپنے لاہور کے وکلا سے اور پورے پنجاب کے وکلا سے بھی کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اس بارے میں کہ ہم بھی اسی 15 منٹ کی مسافت نہیں, ہم 2-2.5 گھنٹے کی مسافت کے چکر میں ہمیں انصاف ہمارے ڈور سٹیپ پہ ہمارے عوام کو ملنا چاہیے. یہ ہمارا موقف ہے. بالکل بالکل بالکل, کیونکہ ظاہری بات ہے جیسے آپ نے بات کی نا کہ پورے فیصل آباد کا مسئلہ ہے, تو صرف وکیلوں نے نہیں جانا ہوتا, ان فیملیز نے جانا ہوتا ہے جن کے لیے یہ پورا کیس ہوتا ہے, ان کا آنا جانا ان کے لیے الگ سے خواری ہے. اور پھر جو آپ نے کہا کہ وہاں پہ جا کے پتہ چل جاتا ہے کہ لیفٹ اوور کا جو مسئلہ ہے, یہ ایک بہت جو چیز ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہاں پہ یہ قیام جو ہے وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ حکومت کی جانب سے کوئی سٹیپس لیے جاتے ہیں, جیسے کہ لاہور کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا, تو کیوں وکلا کو جس طرح سے دیگر سٹیک ہولڈرز کو ان کی بھی ہمیشہ سے جو ہے وہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنے کے بعد کوئی پالیسی یا کوئی رول نہیں بنایا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عدالتوں کے حوالے سے کسی بھی طرح کا کوئی موقف آتا ہے حکومت کی جانب سے, تو اس میں وکلا برادری کو کیوں کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا؟ یہ دیکھیں اسی وجہ سے پرابلم بنتی ہے. دیکھیں ہم سٹیک ہولڈر ہیں, ہم نے اس بارے میں پیش ہونا ہوتا ہے. اگر ججز صاحبان نے بیٹھنا ہے تو ہم ان کے 2 پہیے, جس طرح گھر کو چلانے کے لیے میاں بیوی ہوتے ہیں نا, اسی طرح اگر ہم نے کورٹس کو چلانا ہے تو ججز کے ساتھ وکلا کا اتنا ہی سٹیک ہولڈر ہے. یہ ہم اسسٹ کرتے ہیں وہاں ججز کو کہ بتاتے ہیں اس لا کے حوالے سے, ان سے سیکھتے ہیں, وہ ہم سے سیکھتے ہیں. یہ ایسے ہی ہوتا ہے, اسی طرح سے چلتا ہے. لیکن کس کام کے لیے؟ تاکہ لوگوں کو ریلیف دلایا جا سکے. اور یہی میجر جو ہے ہمارا جو ہے تمام ہمارے ادارے ہیں ان کا کنسرن ہوتا ہے کہ عوام تک جو ہے, پبلک تک جو ہے وہ بہتر انداز میں سروسز پہنچائی جا سکیں. سر بہت شکریہ آپ پروگرام کا حصہ بنے آپ دونوں کا کہ آپ آئے, اینڈ وش یو آل دا بیسٹ کہ آپ کے جتنے مسائل ہیں اللہ کرے کہ وہ بہتر انداز سے حل ہو, اور فیصل آباد کے شہریوں کو بہت جو ہے نا بہتر انداز سے ریلیف مل سکے. ہمارے جتنے مسائل ہیں ان کی طرف ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں, اپنے اداروں کی طرف دیکھتے ہیں, تو اللہ کرے کہ ہمارے مسائل کا حل ہو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ کے بعد.